कुछ ज़बानें ऐसी थी हजरत उमर फारूक के इस इंसाफ को देखकर, इस मसावात को देखकर कि गुलाम में और अमीर में कोई फर्क नहीं, इसको देखकर कुछ यहूदी कुछ मजूसी ऐसे थे कि हजरत उमर फारूक को दूर से देखकर कलमा पढ़ रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बैतुल मक़दिस फतह हो जब हाथ में आती है, हजरत उमर को दावत दी जाती है कि आइए अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुक़द्दस में आइए और यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ाइए हमें। हजरत उमर फारूक बैतुल मक़दिस का सफर कर रहे हैं, यरूशलेम की सरजमीन पर घुस जाते हैं और वहां से जब बैतुल मक़दिस की तरफ जाते हैं, जिस ऊंट के ऊपर जा रहे थे उस ऊंट के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता था, क्योंकि उस ऊंट के ऊपर उसकी ग़िज़ा लाद दी गई थी, उसका खाना लदा हुआ था। एक आदमी बैठ सकता था और एक आदमी लगाम पकड़कर ऊँटनी को लेके चलता। ये तय हुआ 1 मील तुम चलोगे मैं बैठूंगा, फिर 1 मील मैं चलूंगा तुम बैठोगे। किसने? हजरत उमर फारूक ने। किससे कहा? अपने गुलाम अफलाह से। क्या कहा? 1 मील मैं बैठूंगा, तुम ऊँटनी की लगाम पकड़ोगे और फिर तुम बैठोगे, मैं ऊँटनी की लगाम पकड़ूंगा। और जब ये सफर होने लगा, चलने लगे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ, इत्तेफाक देखिए, ऐसा मंजर हमें कहीं नहीं देखने को नहीं मिलता है। ये मंजर आज के शाहाना शान और शौकत में हुकूमत करने वाले इस मंजर को देखें। इसीलिए महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा में लिखा है कि हजरत उमर फारूक जैसा अदल और इंसाफ अगर भारत में कायम कर दिया जाए तो इस देश के अंदर से हत्याएं बंद हो जाएं, इस देश में अमन सुकून और शांति पैदा हो जाए और अमन और सुकून और शांति की गंगा बहने लगे। ये महात्मा गांधी ने कहा है। बीजेपी गवर्नमेंट होने के बावजूद, मोदी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद सत्य और अहिंसा से ये शब्द निकल नहीं सके, आज भी मौजूद हैं। आज की इस 27 नवंबर की तारीख में भी सत्य और अहिंसा में शब्द मौजूद हैं कि उमर फारूक का अगर न्याय अदल कायम कर दिया जाए तो देश में खून खराबा बंद हो जाए। महात्मा गांधी के जुमले आज भी लिखे हुए। बैतुल मक़दिस जब आने वाला हुआ तो इत्तेफाक देखिए, हजरत उमर फारूक की ऊँटनी की लगाम पकड़ने की बारी आ जाती है। उनका गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन बैठे रहिए, अगर आप ऊँटनी की लगाम पकड़ेंगे तो इज्जत, हम लोग क्या बोलते हैं ना, इज्जत का कचड़ा हो जाएगा, आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बैतुल मक़दिस के आसपास यहूदी खड़े हैं, क्या कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन इनका लगाम पकड़ा ऊँटनी का। हजरत उमर ने कहा अफलाह ऊँट रोको, अफलाह ऊँट रोको। उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, लोगों की नजरें हैं, देख रहे हैं, मैं आपका खादिम हूं, 1 मील और लेके चलता हूं, आप बैठे रहिए। हजरत उमर कूद जाते हैं। अल फारूक में अल्लामा शिबली नकल करते हैं कि कूद गए, नीचे छलांग लगा गए और अफलाह से कहा बैठो। कहा अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे इन लोगों के सामने, क्या कहेंगे लोग। कहा नहीं, बारी तुम्हारी आई है बैठने की, बैठो। हजरत उमर फारूक ने अफलाह को ऊँट पे बिठाया और ऊँटनी की लगाम पकड़ के चलने लगे। बैतुल मक़दिस के पास जो यहूदी खड़े थे इस मंजर को देखकर मुसलमानों से पूछते हैं क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँट के ऊपर बैठा हुआ है? क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँटनी पर सवार है? और मुसलमान अपने आंखों में आंसू भरे हुए रो रहे हैं, खुशी के आंसू है उनकी आंखों में, और रोते हुए कह रहे हैं नहीं नहीं यहूदियों, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊँटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है, और उस ऊँटनी पर जो आदमी बैठा हुआ है वो तो उनका गुलाम है। उसने अपने गुलाम को इसलिए बिठा दिया है क्योंकि उसके ऊँट पर बैठने की बारी आ गई थी। अमीरुल मोमिनीन ने हक नहीं मारा है, उसको उसके ऊँट पर बिठाया है और खुद अपनी बारी पर लगाम पकड़ के चलने लगे। कुछ ज़बानें ऐसी थी हजरत उमर फारूक के इस इंसाफ को देखकर, इस मसावात को देखकर कि गुलाम में और अमीर में कोई फर्क नहीं, इसको देखकर कुछ
کچھ یہودی کچھ مجوسی ایسے تھے کہ حضرت عمر فاروق کو دور سے دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام اپنی اسی اعلیٰ شکشا اور اعلیٰ تعلیم کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ مساوات کا ایسا درس دیتا ہے جو آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھ لو یورپ کے اندر، یورپ کی سرزمین پر جا کر دیکھ لو، صرف سفید فام انسان ہی حکومت کر سکتا ہے، اسی کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے، سیاہ فام کو نہیں۔ آج بھی گوروں کی حکومت چلے گی، کالوں کو نوکری سے ونچت کیا گیا ہے، ان کو سرکار میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آج بھی یورپ اس کالے اور گورے کی جنگ میں پڑا ہوا ہے اور مرا جا رہا ہے۔ آج بھی سفید اور کالوں کے جھگڑے بڑے عام چل رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں آخری خطبہ دیا تو اسی چیز کو سب سے پہلے مٹایا اور فرمایا کلکم بنی آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ آئے لوگوں، تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی سے ہو۔ کوئی عرب کے رہنے والے کو کسی غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی بھی عجم کے رہنے والے کو غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی سرشتہ نہیں ہے۔ یہ تم سب برابر ہو الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر کوئی آدمی بڑا ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں، ہماری اور آپ کی نظر میں نہیں۔ کہاں تھے تم ابھی تک؟ آؤ کہ ڈسٹرب کرو گے سب کو، اب ہم ختم کرنے والے ہیں تو تم بھی یہ لگا رہے ہو۔ لگانے دیجیے، ان کو بس پیسہ ملنا چاہیے، یوٹیوب پہ ان کا چینل چلنا چاہیے۔ ابھی تک کھانا کھا رہا تھا پیٹ بھر کے، اب آیا ہے مائک لگا، لو سب کے ہٹا دیے، یہ لیجیے۔ سنیے، یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ آج بھی مسجد کے اندر جماعت کا معاملہ ہو، سعودیہ میں حج کا معاملہ ہو، ایسی مساوات کہیں ملے گی؟ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی انڈیا سے گیا تو کوئی پاکستان سے گیا، کوئی مصر سے آیا تو کوئی سوڈان سے آیا، کوئی افریقہ سے آیا تو کوئی بنگلہ دیش سے گیا، کوئی لمبا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، ایک ہی میدان میں جمع ہے۔ عرفات کا میدان لبالب بھرا ہے اور سب کے منہ سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ حاضر ہوں، حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا پاپی، بہت بڑا گناہگار گورنمنٹ نے جس کو موقع دیا ہو کہ 1 مہینے کا موقع دے رہا ہوں، وہ کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، ورنہ 1 مہینے میں حاضر نہ ہوا تو اس کو جہاں دکھائی دے گولی سے شوٹ کر دو، مار دو۔ ایسا مجرم جو بھاگ رہا ہو اور کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان، مصر اور سوڈان اور افریقہ سے اپنے گناہوں کی پوڑی لاد کر اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں اپنے گناہوں کی گٹھری لاد کر کوئی اعلان کر رہا ہو کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری عدالت میں سونپ دیا، اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، اللہ میں نے بہت بڑے پاپ کیے، آج تیرے گھر میں آ گیا ہوں، تیرے میدان میں جمع ہوں، اے اللہ دیکھ میرے جسم کے اوپر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، کوئی میں بہت اسٹینڈرڈ کپڑا پہنے ہوئے نہیں ہوں، اے اللہ یہ سارے لوگ ایک ہی لباس میں ہیں، میرا بھی وہی لباس ہے، الہ العالمین ہم حاضر ہو گئے، ہم نے تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے۔ یہاں سرنڈر کرتا ہے، یہاں معافی مانگ رہا ہے، یہاں اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھل رہا ہے، ادھر سے بھی آواز آتی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندے نے اپنے گناہوں کی پوڑی میرے سامنے پٹک دی ہے اور ہم کو اسے اقرار کر لیا ہے کہ ہم اپنے گناہ مٹانے کے لیے تجھ سے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر
ایسا کر دیا ہے جیسے ان کی ماں نے انہیں آج ہی اپنی پیٹ سے جنا ہے, اپنے پیٹ سے آج ہی پیدا کیا ہے. جیسے بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے, میں نے بھی ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے, پاک و صاف کر دیا ہے ان کو گناہوں سے. میرے بھائیوں, ایک ہی لباس کیسا لگتا ہے؟ مساوات کا ایسا درس کہیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا, کسی بھی جگہ نہیں ملے گا. یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے مساوات کا درس دیا ہے. کوئی بھی ہو, قرآن یہاں تک کہتا ہے ایمانوں والو لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. ہاں ایمان والو, کسی قوم کی دشمنی تمہیں کہیں ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے. کسی بھی حال میں ظلم مت ہونے دینا بلکہ انصاف کرنا. قرآن نے عدل کا حکم دیا. کوئی غیر مسلم کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے ادھر بھی انصاف. اور دیکھا گیا قاضی شرح کی عدالت کے اندر جب حضرت علی کی ایک زرہ غائب ہو گئی, زرہ جو ہاتھ میں پہنی جاتی ہے اور تلوار چلائی جاتی ہے اس ہاتھ سے, اور جب کوئی کافر آپ کو تلوار مارتا ہے تو زرہ سے بچا لیا جاتا ہے, یا وہ تو ڈھال ہوتی ہے, زرہ جو ہے لوہے کی پہن لی جاتی ہے اپنے سینے پر تاکہ کوئی تیر نہ آئے. لوہے کی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھتے ہیں 6 مہینے کے بعد, تو حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے. کہا نہیں. یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے. حضرت علی نے کہا یہ دیکھو جھوٹ مت بولو, یہ زرہ میری ہے, میں پہچانتا ہوں. یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے, اگر آپ کہتے میری ہے تو جاؤ عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرو اور ثابت کرو کہ یہ زرہ تمہاری ہے. حضرت علی امیر المومنین ہیں لیکن اس کے باوجود یہودی سے زرہ نہیں لے پا رہے ہیں. قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ میری ایک زرہ ہے یہودی کے پاس. تاریخ دے کر یہودی کو طلب کیا گیا. حضرت عمر بھی اس تاریخ پہ آئے. حضرت عمر فاروق سے پہلے یہودی کہنے لگا قاضی صاحب حضرت عمر نے, حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا ہے میرے خلاف. قاضی شرح نے کہا اے یہودی خاموش رہو, تم مدعا علیہ ہو, مدعی نہیں. مدعی حضرت علی ہیں, پہلے ان کو بولنے کی اجازت دی جائے گی. حضرت علی نے کہا قاضی صاحب میری زرہ 6 مہینے پہلے گم ہو گئی تھی, 6 مہینے کے بعد یہ زرہ میں نے ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی ہے, لہذا یہ زرہ میری ہے, مجھے دی جائے. کہا یہودی اب تو بول کیا بولتا اپنی صفائی میں. یہودی کہتا ہے قاضی صاحب حضرت علی غلط کہہ رہے ہیں, یہ زرہ تو کئی مہینوں سے کئی سالوں سے میرے پاس ہے اور اس زرہ کا مالک میں ہوں. قاضی صاحب کہتے ہیں حضرت علی کو سچا مانتے ہیں, امیر المومنین مان رہے ہیں, لیکن اصول ہوتا ہے, ضابطہ ہوتا ہے. فیصلہ سنانے والے کو بہت ہی ہوشیاری سے فیصلہ سنانا ہے. قاضی صاحب نے کہا علی اگر آپ کی زرہ ہے تو اپنے لیے گواہ پیش کرو جو یہ گواہی دے کہ یہ زرہ آپ کی ہے. حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کیا, اے حسین یہ حسن گواہی دو, بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے. حضرت حسن کٹ گھرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی ہے. دروازے پہ رکھی تھی, گھر کے اندر چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کے آئے تو زرہ غائب. یہی زرہ ہے جو اس یہودی کے پاس ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے باپ حضرت علی کی زرہ ہے. حضرت حسن کی شہادت پر قاضی صاحب ایکشن لیتے ہیں. قاضی شرح کا جواب دیکھیے, اے علی امیر المومنین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں اور شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے کیونکہ بیٹا اکثر اپنے باپ ہی کے فیور میں بولتا ہے, اسی کی طرفداری میں بولتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی گواہی منظور نہیں کر سکتا. شریعت کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. واپس کرو, کوئی دوسرا گواہ لاؤ. حضرت علی نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کر دیا. غلام نے کہا یہ زرہ میرے مالک علی کی ہے, میں نے انہی کے پاس دیکھی ہے, دروازے کے باہر رکھی تھی, اندر سے آئے تو دیکھا غائب. 6 مہینے کے بعد یہ زرہ اس یہودی کے پاس دکھی, یہودی بے ایمانی کر رہا ہے, دے نہیں رہا ہے. قاضی صاحب نے پھر فیصلہ سنایا, امیر المومنین علی امیر المومنین مجھے افسوس کے ساتھ غلام کی گواہی بھی ریجیکٹ کرنا پڑ رہی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ غلام بھی اکثر اپنے مالک کی حمایت میں بولتے ہیں,
اپنے مالک کے خلاف نہیں جاتے ہیں، اس لیے شریعت کے مطابق غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے سماج، محلے، گاؤں کا کوئی اور آدمی لاؤ۔ حضرت علی نے بھی جھوٹے گواہ پیش نہیں کیے، فرمایا نہیں، ان دونوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں، اے یہودی، علی اپنے دعوے کے مطابق اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے، لہٰذا یہ زرہ کا مالک تو ہے، یہ زرہ تیری ہے، تو لے جا۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ۔ آج سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے اس کی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ آج کیا یہ امیدیں لگائی جا سکتی ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی فیصلہ سنا دیں؟ ذرا سوچو، حضرت علی کے خلاف مقدمہ، فیصلہ، یہودی کو زرہ دے دی گئی، فیصلہ صحیح تھا، لیکن حضرت علی کی زرہ تھی، لیکن دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اب یہودی کی باری تھی، حضرت علی نکلے، اس یہودی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں نے اپنا پکش رکھا تھا، تم نے اپنا پکش رکھا، قاضی صاحب نے دلائل کی روشنی میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ زرہ تمہاری ہے، جاؤ لے جاؤ۔ وہ یہودی وہیں چیختا اور کہتا ہے، نہیں امیر المومنین، نہیں، قاضی صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہمیں صحیح لگا ہے، اور یہ دیکھنا تھا مجھے کہ امیر المومنین کا کوئی پریشر تو نہیں ہوتا، امیر المومنین کا کوئی دباؤ تو نہیں ہوتا، امیر المومنین کا کوئی خوف تو قاضی صاحب کے چہرے پر دکھائی نہیں دیتا، لیکن قاضی صاحب کو کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ آج اس فیصلے نے میرا سینہ چوڑا کر دیا اور میرے لیے اسلام، میرے دل کو اسلام کے لیے اور کشادہ کر دیا۔ اے قاضی صاحب، آپ نے جو بھی فیصلہ سنایا وہ سچا ہو یا غلط میں نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زرہ کے مالک حضرت علی ہی ہے۔ میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جھوٹے گواہ کو عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا ہے، اب میں ان کو ان کی زرہ لوٹا رہا ہوں۔ اور اسی جگہ پر تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر اس یہودی نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ مساوات کا درس کوئی کسی کے خلاف نہیں، یہ درس اگر کہیں ملتا ہے تو اسلام دیتا ہے۔ ملک شام کے اندر عمر ابن عاص کے بیٹے نے ایک یہودی بچے کو کوڑا مار دیا، صرف اس لیے کہ گھڑ دوڑ میں وہ یہودی بچہ آگے نکل گیا۔ اس بچے نے کہا کہ میں امیر المومنین سے، میں عمر ابن عاص سے میں شکایت کروں گا۔ بیٹا بولتا ہے، جاؤ جس سے شکایت کرنا چاہو کر دو، عمر ابن عاص میرے باپ ہیں، وہ خلیفہ ہیں، یہاں کے گورنر ہیں، اور میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یہودی بچہ خاموش ہو گیا، جب یہ گورنر کا بیٹا ہے تو میرا کیا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر ملک شام گئے اور لوگوں کی ایک میٹنگ لیتے ہیں، کیا عمر ابن عاص نے صحیح کام کیا ہے، تم بتاؤ، کوئی شکایت ہو؟ کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ چھوٹا سا بچہ اٹھتا ہے، کہتا امیر المومنین مجھے شکایت ہے۔ کہا کس بات کی؟ ادھر آؤ بیٹا۔ یہودی بچہ 11-12 سال کی عمر، وہ بچہ آگے آتا ہے، حضرت عمر اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا عمر ابن عاص کے بیٹے نے میرے ساتھ گھوڑا دوڑایا کہ دیکھو کون آگے نکلتا ہے، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، خفا ہو گیا، اور وہ آیا اور اس نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ میں نے جب شکایت کی بات کی تو کہنے لگا کہ میرے باپ تو گورنر ہیں، میرا کچھ نہیں ہوگا، میں خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے عمر ابن عاص کی طرف دیکھا، عمر ابن عاص نے آواز دے کر اپنے بیٹے کو بلایا، آمنا سامنا ہوا، بیٹے نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے پھر اس بچے کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ جتنی زور سے اس نے تجھے تھپڑ یا کوڑا مارا ہے تو بھی بدلہ لے لے۔ اس نے بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر یہیں پر خاموش نہیں رہے، اس کے آگے علامہ احسان الہی ظہیر نے کہا ہے کہ اس کے بعد عمر ابن عاص کو بلایا، ادھر آؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ عمر ابن عاص کھڑے ہو گئے، جلاد کو حکم دیا کہ ایک کوڑا عمر ابن عاص کی پیٹھ پر بھی مارو۔ عمر ابن عاص نے کہا میرا کیا جرم ہے؟ کہا پہلے کوڑا کھاؤ۔ جب کوڑا کھا لیا تو بتایا، اے عمر ابن عاص
یہ کوڑا تمہیں اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی, تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی. اگر صحیح تعلیم دی ہوتی تو تمہارا بیٹا اس یہودی بچے سے یہ نہ کہتا کہ میرا باپ گورنر ہے, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام لانے کے بعد کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں بھی کوڑا مارا جائے کیونکہ تمہارے بیٹے کو یہ جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں. یہ کوڑا تمہیں یاد رکھے گا اور ہمیشہ اپنے بیٹے کو اب صحیح تربیت تم دو گے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ مساوات کا ایسا درس اسلام دیتا ہے جو دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے, کسی تاریخ میں نہیں. آج ایک ایک روپے کے ساتھ اور کروڑوں روپیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. ذرا تصور کرو کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, 4 دن سے بھوکی ہے, کھانا نہیں ملا. ان اپنی خادمہ سے کہتی یہ تو کچھ دیں گے نہیں, تم بیت المال سے تھوڑا دودھ لے آؤ. بیت المال کے خازن نے جلدی سے تھوڑا دودھ کا پیالہ دے دیا کیونکہ خادمہ نے کہا تھا 4 دن سے کچھ نہیں کھایا, اگر کچھ ملا نہیں تو بچہ مر جائے گا, پیٹ میں بچہ کہیں مر نہ جائے. دودھ کا پیالہ لے کے آ رہی ہے. عمر ابن عبدالعزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں وضو بنا رہے ہیں, تہجد کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے دروازے سے آتے ہوئے اپنی خادمہ کو دیکھا جو اوڑھنی سے کچھ چھپائے ہوئے ہے. اٹھتے اور کہتے ہیں کہ کیا ہے اس میں؟ اس نے چادر ہٹائی, دیکھا دودھ کا پیالہ. کہاں سے لائی ہو؟ کہا صاحب یہ پیالہ تو مجھے بیت المال سے لائی ہوں. کہا کیوں؟ کہا آپ کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. حکیم اور طبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کچھ کھائے گی تو بچے کی زندگی بنے گی, بچے کا گوشت پوست بنے گا. ماں جب بھوکی رہے گی تو بچہ مر جائے گا. خطرہ ہے, آپ کی امانت آپ کی بیوی کے پیٹ میں پل رہی ہے, ڈر ہے کہ کہیں بچہ مر نہ جائے, اس لیے تھوڑا سا دودھ پی لینے دیجیے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز وہ دودھ کا پیالہ چھین لیتے ہیں. بڑی بڑی بلڈنگوں میں دادے عش لینے والوں, غریبوں پر ظلم کر کے ان کی زمین و جائیداد کو چھپٹ کر قبضہ کرنے والوں, غریبوں کا خون چوسنے والوں, سود بیاز کھانے والوں, غور کرو عمر ابن عبدالعزیز نے ایک پیالہ دودھ بھی اپنی بیوی کو نہیں پینے دیا. لے لیا, کہا میری بیوی یہ ایک پیالہ دودھ تمام مسلمانوں کی امانت ہے اور جب تک میں میٹنگ کر کے سارے مسلمانوں سے اجازت نہ لے لوں یہ دودھ کا پیالہ تمہیں پینے کو نہیں ملے گا. بیوی کہتی ہے امیر المومنین میرے پیارے شوہر ہم کو نہیں دیکھو, اس بچے کو دیکھ لو. اگر آپ نے یہ دودھ نہیں دیا, ڈر ہے بچے کو کچھ نہیں ملا 4 دن سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں مر جائے, آپ کی امانت ہے. عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو, دودھ کا پیالہ دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کا پیٹ دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں, اور جو جواب دیتے ہیں اس جواب کو سنیے. کیا کہتے ہیں؟ میری پیاری بیوی تیرے پیٹ میں میری جو امانت پل رہی ہے, تیرے پیٹ میں میرا جو بچہ پل رہا ہے, اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ پی کر اگر اس بچے کی زندگی بچ رہی ہے تو اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے, مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے. اگر یہ مرتا ہے تو مر جانے دو, ہمیں اپنے بچے کا مر جانا گوارا ہے, لیکن اپنے بچے کے پرورش کی خاطر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے اس کو دودھ پلانا گوارا نہیں ہے. یہاں سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرو, یہاں سے اٹھو اور دیکھو اللہ نے اسلام کو سب سے بہتر کیوں کہا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا کے اور مذاہب کی اسٹڈی کریے, ان میں یا تو افراط ملے گا یا تفریط ملے گی, کسی میں بہت زیادہ بڑھاوا ملے گا یا بالکل بہت زیادہ نیچا پن ملے گا. آپ دیکھ لیجئے, بہت دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا کر پڑھ لیجئے, ہندو دھرم کے اندر امیر ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کے ہاں ہون ضروری ہے, صبح اور شام سندھیا کرنا ضروری ہے, سندھیا میں ہون ضروری ہے, اور ہون میں 100 گرام کاجو, 100 گرام بادام, 100 گرام اخروٹ, 100 گرام پستہ, 16 چمچے دیسی گائے کا گھی اور 16 چمچے دیسی گائے کا گھی اور 100 گرام کاجو, 100 گرام بادام, کستوری اور اخروٹ اور پستہ, یہ کتنی 5-6 چیزیں ہو گئیں اور 26 چیزیں ہیں, ٹوٹل 26 چیزیں ہیں. اتنی ایک آگ جلا کر صبح اس میں ہون کیا جائے گا, یعنی آگ جلا کر دیسی
घी के, गाय के देशी घी के चमचे 16 चमचे सुबह डाले जाएंगे और 16 चमचे शाम को आग में, और 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम आपका ये मेवा और कस्तूरी सुबह और शाम। इसके अलावा कुल मिला के 26 चीज़ें, अगर 5 मैंने गिना दी तो 21 चीज़ें और हैं, 6 अगर हमने गिना दी तो 20 चीज़ें और हैं। ये 26 चीज़ें सुबह और 26 चीज़ें शाम को आग के हवाले करो। और आगे लिखा हुआ है अगर ये नहीं करोगे तो अधर्मी और पापी होकर मरोगे। और आगे लिखा हुआ ये अमीर को भी करना, गरीब को भी करना है। एक रिक्शा चलाने वाला 16 चमचे देशी घी कहाँ से लाए सुबह, और 16 चमचे देशी घी शाम को कहाँ से लाए? 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 800 रुपए किलो बादाम मान लो तो 80 रुपए का बादाम, 800 रुपए किलो अखरोट मान लो तो 80 रुपए का अखरोट, 800 रुपए किलो अगर काजू मान लो तो 80 रुपए का काजू, और कस्तूरी 1 तोला 10 ग्राम कस्तूरी 1000, बहुत कम बता रहा हूं तो 1000, वरना ओरिजिनल कस्तूरी तो मिलेगी ही नहीं, और वह ओरिजिनल चाहिए सुबह और इतनी शाम को। और साफ लिखा अमीर भी करे गरीब भी करे, वरना धर्मी होकर मरोगे, पापी होकर मरोगे। मुझे बताओ कौन कर पाएगा ये? इसलिए इन सारी चीज़ों को छोड़कर एक नारियल का गोला ले लिया है हमारे हिंदू भाइयों ने। कहीं जाते उठा के फोड़ दे, तो नई गाड़ी ली, उसको चलाने से पहले नारियल फोड़ दिया, वो सबका हम वजन करके नारियल ले लिया का बस ये इसमें काम चला रहे हैं। वरना यकीन मानिए सिर्फ नारियल नहीं है, इन 26 चीज़ों में नारियल भी शामिल है, लेकिन सबको अलग करके सिर्फ नारियल ले लिया गया है। तो हिंदू धर्म में अगर जिंदा रहना है तो अमीर बन जाओ, अगर अमीर होगे तो तुम इतनी पूजा कर सकते हो, वरना नहीं। और ईसाई धर्म का मुताला करो बाइबिल, तो उसमें लिखा हुआ है गरीब होना पड़ेगा। जीसस ने पितरस से कहा अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। ईसा की नजर में पितरस वही हैसियत रखते हैं जो अल्लाह के रसूल की नजर में अबू बकर सिद्दीक। उठना बैठना पितरस का ईसा के साथ था। जीसस ने कहा, ईसा ने पितरस अल्लाह की राह में सारा माल लुटा दो। पितरस ने कहा बड़ी मेहनत से कमाया, सारा माल लुटा दो? अच्छा आधा गरीबों में दे देता हूं, आधा अपने पास। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने सुई निकाली, बाइबिल में लिखा है एक सुई निकाली और सुई के सुराख को दिखाते हुए कहा पितरस इस सुई के सुराख को देखो। कहा इसमें से ऊंट को अगर दाखिल किया जाए तो हो जाएगा? पितरस ने कहा नहीं। कहा सुनो, अल्लाह की इस सुई के सुराख से ऊंट दाखिल हो जाए ये मुमकिन है, ऊंट चला जाए मुमकिन है, लेकिन कोई अमीर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए ये मुमकिन नहीं है। यानी ऊंट सुई के सुराख से जाना आसान है, अल्लाह की जन्नत में किसी अमीर का जाना आसान नहीं, जब तक कि सब नहीं लुटाओगे। पितरस ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 दिन की मोहलत दी। उसके बाद पितरस फिर लौट कर ईसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं आया। यहां ईसा का मुकाबला देखो, पितरस 2 दिन के बाद नहीं आया। और गालिबन ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा से कहा अपने अपने घर का माल लेकर आओ, तो सारे सहाबा माल ले आए। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर से पूछा घर में क्या छोड़ा? क्या कहते हैं सारा सामान उठा लाया। पूछा घर में क्या छोड़ा? तो क्या कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ के आए। ईसा का पितरस देखो, वो चला गया फिर लौट के नहीं आया। और यहां अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया तो अबू बकर अपने घर का सारा सामान ले आए। मेरे भाइयों, हुक्म पर मर मिटने वाले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिले वो किसी और नबी को नहीं मिले। इस्लाम दीन मुअतदिल है। ये नमाज पढ़ने का हुक्म तो देता है, लेकिन 24 घंटे तस्बीह पढ़ते रहना और अपनी बीवी बच्चों के लिए बिल्कुल न कमाना और एक जगह खानकाह में बैठने की इजाजत नहीं देता है। ये इस्लाम है जो रोजा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन मुसलसल और रेगुलर रोजा रखने से मना करता है, ताकि तुम्हारी तंदुरुस्ती खराब ना हो जाए और अपने बीवी बच्चों के लिए तुम कमाने के लायक न रह जाओ। फर्ज रोजे रखो, महीने में 3 नफली रोजे भी रख लिया करो, लेकिन मुसलसल रोजे रखने का हुक्म नहीं देता है। ये ज़कात का हुक्म तो देता है कि गरीबों की मदद करो, 2.5% दो, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाकर खुद अपने घर में लोगों के टुकड़ों के मोहताज बन जाओ, इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ज़कात की इजाजत तो देता है, गरीबों की मदद की इजाजत तो देता है, लेकिन अपने घर का सारा माल लुटाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम
حج کرنے کا حکم تو دیتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اپنا گھر بیچ دو, اپنی دکان بیچ دو اور بیچ کر حج کرنے کے لیے جاؤ, اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہ اسلام دین معتدل ہے, دین اعتدال ہے. اس کے اندر آپ کو نہ تو اتار بہت زیادہ چڑھاؤ ملے گا نہ بہت زیادہ گراوٹ ملے گی, یہ بیچ کا راستہ بتاتا ہے. اسلام یقیناً جہاد کا حکم دیتا ہے لیکن امن ہو جانے کے بعد, جہاد ختم ہو جانے کے بعد, ملک میں شانتی ہو جانے کے بعد پھر فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام دین معتدل ہے, اس کو ہم سمجھیں, اس پر ہم غور کریں, اس کو ہم لیں اور دیکھیں. یہی اسلام کی خصوصیات ہیں. میرے بھائیوں, اسلام کے کچھ اصول ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں لیکن ہمیں وہ بھی ماننا ہے. ایک قانون ہے, اس سے کیا فائدہ؟ مغرب میں 3 رکعت اللہ کے نبی نے کیوں رکھی؟ فجر میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہاں 5-6 رکعتیں ہونا چاہیے تو اللہ کے نبی نے 2 ہی کیوں بتائیں؟ جمعہ اتنا مبارک دن ہے تو اس میں 2 ہی رکعتیں کیوں ہیں جبکہ جمعے کے دن کی افضلیت ہے تو وہاں 20-25 رکعتیں ہونا چاہیے تھی؟ کوئی ضروری نہیں ہے ہماری عقل وہاں تک پہنچے لیکن ہمیں فالو کرنا ہے چاہے فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کبھی آپ نے گورنمنٹ سے سوال کیا ہے؟ ٹریفک نیم بنے ہوئے ہیں, کبھی دیکھا آپ نے؟ بڑے بڑے شہروں میں جاؤ گے تو ٹریفک نیم ہے, وہاں پولیس نہیں کھڑی ہے, لال بتی جل رہی ہے, آپ گاڑی روک دیجئے. ہری بتی جلے گی, گرین سگنل, گاڑی چلائیے. یہ نیم کس لیے بنے؟ ہمارے اور آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ نیم ہمارے اور آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. جرجیت صاحب گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں, کولکاتہ کی سرزمین ہے, چورایا آیا, ریڈ سگنل ہو گیا, گاڑی روک دی. جرجیت صاحب دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں تو کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, سگنل پر رکنے کا کیا فائدہ جب ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا, تو چلو گاڑی چلا دیں. میرے بھائیوں, ایمانداری کے ساتھ بتائیے, کوئی چیز, کوئی سواری ہمیں نہیں دکھ رہی ہے, ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی نہیں ہے, لیکن ریڈ سگنل ہے, ہمیں گاڑی چلانا چاہیے کہ نہیں چلانا چاہیے؟ قانون کے مطابق نہیں چلانا چاہیے. کیوں؟ جب تک گرین سگنل نہ ہو جائے تب تک نہیں. ہماری عقل کہتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, چلاؤ, کیونکہ کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہی نہیں ہے, آگے کوئی سواری آ ہی نہیں رہی ہے. لیکن لکھنؤ میں جہاں اس وقت ہم رہ رہے ہیں میرے بھائیوں, وہاں پولیس نہیں کھڑی ہے لیکن گاڑیوں کے نمبروں کو اکاؤنٹ سے جوڑ دیا گیا ہے, ہمارے بینک کے اکاؤنٹ سے جوڑ دیا گیا ہے. آپ نے جیسی ریڈ سگنل کراس کر کے توڑا, فوراً آپ کے موبائل میں میسج آ جائے گا 500 روپے چالان آپ کا کٹ گیا ہے. چاہے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو یا نہ ہو لیکن ریڈ سگنل ہے, گاڑی روکنا پڑے گی. آپ کتنا بھی لڑیے ٹریفک کے پولیس والے سے, صاحب گاڑی تھوڑی آ رہی ہمیں جانے دیجیے, نہ, ریڈ سگنل ابھی نہیں جا سکتے. نقصان کیا اگر ہم چلے جائیں؟ کچھ نہیں, قانون ہے. جمعے میں 2 رکعت کیا ہے ہمیں نہیں, کیوں ہے ہمیں نہیں معلوم, ہمارے نبی نے قانون بنایا, ہمیں فالو کرنا ہے. فجر میں 2 رکعت کیوں ہے ہمیں ماننا ہے. گندگی زمین پر چلتے ہوئے موزے میں نیچے لگے گی لیکن مسا اوپر کرنے کا حکم دیا, نیچے کیوں نہیں, ہمیں ماننا ہے. حالانکہ لوگوں نے اس کے جواب دیے ہیں لیکن ہمیں جوابات سے مطلب نہیں, ہمیں مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو قانون ہمیں بنا دیا ہے ہمیں ماننا ہے. مکھی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے اس کو پورا ڈبو دو, صاحب پورا ڈبو دو, ہاں, جب تک وہ مر نہ جائے اس کو ڈبو دو, جب مر جائے تو اس کو نکال کے پھینک دو, پھر پینے والی چیز پی لو یا کھانے والی چیز کھا لو. اگر آپ کا دل کراہیت نہ کرے تو, لیکن وہ چیز حلال ہے, کھا سکتے ہیں, لیکن پورا ڈبونے کا حکم ہے. ایسا مکھی بھی زندہ نکال کے پھینک دو, پورا ڈبو دو, بھر جانے تک انتظار کرو. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا نہ آئے, حالانکہ اس کا طبی فائدہ ہے, لیکن اگر ہماری سمجھ میں نہیں بھی آتا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں. ہمارے نبی نے قانون بنایا, ہمیں فالو کرنا ہے. ٹریفک نیم کی طرح, جیسے ریڈ سگنل ہے لیکن ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے, پھر بھی ہمیں رکنا ہے. اگرچہ کوئی خطرہ نہیں ہے پھر بھی رکنا ہے, کیونکہ قانون ہے اور قانون ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں. ہمیں کوئی نقصان یا فائدہ ہو یا نہ ہو, اللہ کے رسول نے یہ قانون بنایا, ہمیں ماننا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر کام میں مصلحت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں, ہماری عقل وہاں تک جا سکے یا نہ جا سکے, لیکن فائدہ ضرور ہوگا, مصلحت ضرور ہوگی, ہمیں ماننا ہے. ایک چیز اور بتا دوں, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے داخل ہو جاؤ. 2-4 نمازیں پڑھ لیں مسلمان بن گئے, 2-4 روزے رکھ لیے مسلمان بن گئے. سب کون ہے؟ محمد اسلم, محمد جرجیز, محمد اکرم. نہیں, یہ بجلی کا کھمبا لگا ہے, مان لیجئے ابھی اس پر تار نہیں دوڑائے گئے ہیں, لیکن آپ کے گاؤں میں بجلی کا پول لگا ہوا ہے, بجلی کا کھمبا لگا ہے.
इस पर बहुत जल्दी तार दौड़ेंगे, गांव में बिजली आना है। लेकिन इसी बिजली के खंबे के पास आम का एक पेड़ है। आम का एक पेड़, हवा चली, आंधी आई, चंद पत्ते टूटकर बिजली के पोल पर, बिजली के खंबे पर चिपक गए। तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे, बिजली का खंबा या आम का पेड़? बताइए। तनवीर जकी मदनी साहब ने हाथ उठवाया। हम पूछ रहे हैं आपसे, उस खंबे पर, बिजली के पोल पर आम के 5, 6, 10 पत्ते चिपक गए, आप उसको क्या कहोगे, बिजली का खंबा या आम का पेड़? बिजली का खंबा। आम का पेड़ क्यों नहीं कह रहे हो? उस पे तो पत्ते चिपके हुए हैं। नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि चंद पत्तों के खंबे पर चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं बन सकता है। आम का पेड़ तभी आम कहलाएगा जब वो अपने जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और अपने फल में भी आम हो, तब उसको आम का पेड़ कहोगे। और जब 2-4 पत्ते के चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता, तो आपकी और हमारी 2-4 नमाजें हमें मुसलमान कैसे बना सकती हैं? 2-4 रोजे हमें पूरा मुसलमान कैसा बना सकते हैं? जब बिजली के खंबे पर लगे हुए 2-4 पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते हैं। आम का पेड़ तभी आम का होगा जब वो जड़ में भी आम हो, शाखाओं में भी आम हो, ब्रांच में भी आम हो, पत्तों में भी आम हो, फल में भी आम हो। आप मुसलमान उस वक्त कहलाओगे जब आपकी जड़ में इस्लाम हो। आप उठें तो इस्लाम छलकता हो, आप बैठें तो इस्लाम छलकता हो, आप चलें तो इस्लाम छलकता हो, आप खाएं तो इस्लाम छलकता हो, आप इबादत करें तो इस्लाम टपकता हो, आप शादी और ब्याह करें हैं तो इस्लाम नजर आता हो, आपकी जड़ भी इस्लामी हो, उसमें लगने वाले पत्ते भी इस्लामी हो और उसमें फल भी इस्लाम का लगा हो, तब आप पूरे मुसलमान कहलाएंगे। तो इसीलिए कुरान ने कहा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तो 4 वक्त के नमाजी मत बनो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपने जड़ के साथ मुसलमान बनो, जड़ के साथ। इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक पानी और पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए। ये एक जग है, मान लीजिए, इसमें एक पत्थर हमने डाल दिया, दो दिन के बाद देखेंगे आप पत्थर भी दिख रहा, पानी भी। पत्थर निकाल के आप अलग कर दीजिए। जब चाहा पत्थर को अलग कर दिया, 2 दिन के बाद भी पत्थर को अलग फेंक दिया। इसका मतलब क्या है? ना पानी ने पत्थर को एक्सेप्ट किया, ना पत्थर ने पानी को जज्ब किया। यही तो मतलब हुआ। आपने पत्थर डाला जरूर था, लेकिन न तो पत्थर पानी पे चढ़ा, न पत्थर पे पानी चढ़ा, पत्थर को निकाल के आपने फेंक दिया। ये मामला नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब इस्लाम हमसे निकाल दो, जब चाहो तब हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं। नहीं, हमारा मामला इस्लाम के अंदर ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के साथ पानी और रंग का। जलेबी खाते हैं, रंग होता है ना उसमें, खाने वाला कलर, लाल रंग का कलर लाए, पानी में डाल दिया, 2 मिनट के अंदर आप देख लीजिए उसमें घुल जाएगा। पीला कलर लाए, पानी में घुल गया। अब पानी से रंग को आप अलग करके दिखाइए, आपके बाप भी अलग नहीं कर पाएंगे। पानी में रंग डाला, पानी ने रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने अंदर अपना रंग दे दिया। अब पानी से रंग को अलग करना चाहो नहीं होगा, रंग से पानी को अलग करना चाहो तो नहीं होगा। इस्लाम के साथ हमारा ये मामला हो, जब हम मुसलमान हैं तो इस्लाम हमसे निकाला जाए तो ना निकले, इस्लाम से हमको दूर किया जाए तो ना हो, यानी हर हाल में मुसलमान रहे। हजरत बिलाल के सीने पर पत्थर रख दिया जाता था, लेकिन इस्लाम इनके दिल से नहीं निकलता था। अहद अहद अहद। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के अंदामे निहानी में नेजा डाल दिया गया और चीख रही है, सब्बित कदमी जाला दीन या रहमर राहिमीन, अल्लाह मुझे मेरे दीन पे साबित कदम रखना, दुश्मन बहुत हैं, मुझसे मेरा दीन छीनना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे हालात में मुझे साबित कदम रखना। उसने 2 ऊंट मंगवाकर सुमैया के पैरों को 2 ऊंटों से बांधकर एक को पूरब और एक को पश्चिम की तरफ भगा दिया, लेकिन सुमैया ने अपने जिस्म के 2 टुकड़े करना गवारा कर लिया, लेकिन इस्लाम सुमैया के दिल से नहीं निकला और सुमैया से इस्लाम नहीं निकला। इस्लाम के साथ हमारा यह मामला होना चाहिए, न के पत्थर की तरह। जब शादी हुई तो मोटरसाइकिल मांग ली, नाम क्या है? सिर्फ हमारा कलमा है। आए अहले किताब, आए यहूदियों ये तुम्हारा भी कलमा है, आए ईसाइयों ये तुम्हारा भी कलमा है। नूह जब इस दुनिया में थे तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। जब ईसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह
ईसा रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आखिरी नबी बनकर आए तो आपके जमाने में कलमा पढ़ा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप देख लीजिए, नूह से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कलमे का पहला जुज कहीं नहीं बदला, पहला मंत्र, पहला कलमा अपनी जगह पर रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। बदला गया तो सिर्फ दूसरा जुज परिस्थितियों के मुताबिक, हालात के मुताबिक। नूह आए तो नूह रसूलुल्लाह कहा गया, मूसा आए तो मूसा रसूलुल्लाह कहा गया, ईसा आए तो ईसा रसूलुल्लाह कहा गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया। कुरान इसी को कहता है, हमने कोई नया धर्म, नया दीन नहीं दिया। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ हम लोग इत्तेहाद पैदा कर लें। इस्लाम तो यहूदियों से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है, ईसाइयों से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। बुनियाद वही मंत्र होना चाहिए, वही कलमा होना चाहिए जो तुम्हारा भी है और हमारा भी है। अब कौन कह सकता है कि इस्लाम नफरत की शिक्षा देता है, घृणा फैलाता है और नफरत फैलाता है, या इस्लाम के अंदर यहूदी और ईसाइयों पर जुल्म करने का हुक्म दिया गया है। कुरान तो ये कह रहा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और जिनको किताबें नहीं दी गई उनमें भी अगर देखा जाए तो मूल मंत्र किसी न किसी तरीके से ये लिखा है। अथर्ववेद का 20वां कांड पढ़ेंगे तो आज भी ये मंत्र मिलेगा, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। पंडित मरने से पहले अपने पुत्र से कहता, बेटा मरने से पहले तू ला इलाहा पढ़ लेना, हरण पापन, तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। यही तो इस्लाम कहता है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला। इस्लाम ले आओ, इस्लाम से पहले तुमने जो गुनाह किए सारे के सारे गुनाह तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। कलमा पढ़ लेना, मा कब्ल की जिंदगी में जो गुनाह किए हैं वो सारे गुनाहों को धो देता है ये कलमा। यही तो है इस्लाम। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी दूसरी हो जाती है। समझ लो कि कलमा पढ़ने से पहले आप बच्चे थे, कलमा पढ़ने के बाद अब आप बालिग हो चुके हैं। बच्चों की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन बालिग हो जाने के बाद सोच समझ कर कदम उठाओ। कभी आपने देखा है जब आपका बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, LKG में पढ़ता है, UKG में पढ़ता है, फिर फर्स्ट में आता है, तो आप नजर डालिए आपके स्कूल का मैनेजमेंट उस बच्चे के हाथ में उसकी टीचर पेंसिल दे देती है मसाले वाली और साथ में रेजर देती है। बच्चा लिखता है, गलती करता है, टीचर मिटाती है और मिटवाती है। बच्चा फिर गलती करता है, फिर उसको मिटवाया जाता है। उसके हाथ में कलम नहीं दिया जाता, पेन नहीं दिया जाता, पेंसिल दी जाती है। LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5 तक वो पेंसिल से लिखता है और गलती करता है, रेजर से मिटाता है। लेकिन 5th के बाद जब वो 6 में आ जाता है तो उसके हाथ में कलम, पेन दे दिया जाता है और रेजर उसके हाथ में नहीं दी जाती है। अब वो बच्चा 6th क्लास से फिर इंटर तक BA और MA और PA फिर आगे जितना भी पढ़ता है उसके हाथ में पेन होता है, रेजर नहीं होता है। क्योंकि अब स्कूल का मैनेजमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब तुम 6th क्लास में आ चुके हो, तुम्हारी उम्र 11-12 साल की से ऊपर जा चुकी है। अब तुम बच्चे नहीं रहे। जब बच्चे थे तो तुम्हारी गलतियां मिटाई जाती थी। अब सोच समझ कर लिखना, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो, 6 में आ चुके हो। अब अगर गलती करोगे तो ये गलती को मिटाने के लिए रेजर तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, यही इस्लाम का उसूल और ज़ाब्ता है। इस्लाम से पहले तुमने जानने अनजाने में जो भी गुनाह किए हैं वो माफ कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। लेकिन इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद गोया कि पेंसिल का जमाना तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब पेन तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है, कलम तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार तुमने किया है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इस तौहीद का इकरार किया है तुमने। ला इलाहा बड़ी वुसात रखता है अपने अंदर, और पहले तमाम माबूदाने बातिला का इनकार, उसके बाद लफ्ज इल्लल्लाह कहकर एक अल्लाह का इकरार बहुत कुछ सिखाता है हमें, बहुत कुछ सिखाता है। और ये बहुत कुछ हमें अंदर से झंझोड़ता भी है कि सुनो,
اور گناہ اگر کرو گے تو معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ جو پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ سمجھوتا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سر جھکاؤ گے تو ہم معاف نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی تم گناہ کرتے ہو میں غفور الرحیم ہوں، تمہیں معاف کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام لانے کے بعد گویا کہ قلم ہمارے ہاتھ میں ہے، پین ہمارے ہاتھ میں ہے، جو بھی قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے۔ شراب کی بوتل اٹھانے سے پہلے سوچ لینا اسلام نے شراب کے لیے کون سی باؤنڈری متعین کر دی ہے۔ چوری کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ اسلام نے چوری کے لیے اور چوری کرنے کے بعد کون سی باؤنڈری متعین کر رکھی ہے۔ میں نے اسی لیے آج جب خواتین لیڈیز میں ہمارا پروگرام تھا تو میں نے تمہید باندھی تھی اسی بات کی، یہی بات کہنا چاہ رہا تھا اور بتایا تھا کہ اسلام ازم نہیں ہے، مذہب ہے۔ اسلام نے باؤنڈری متعین کی ہے۔ کبڈی کبھی کھیلی آپ نے؟ دیکھی تو ہوگی، ایک پالی ہوتی ہے اس کے اندر، لائن، آپ اس طرف ہیں محفوظ ہیں، اس طرف دوسری ٹیم اس طرف ہے محفوظ ہے۔ اگر وہاں کے کسی آدمی نے اس لائن کو کراس کر کے آپ کے اندر گھس گیا، لائن کراس کر کے آپ کی ایریے میں آ گیا کبڈی کبڈی کہتے ہوئے، تو آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں، آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی باؤنڈری کراس کر دی، اپنی سیما کو کراس کر دیا۔ آپ کا آدمی جب باؤنڈری کے اس طرف ہے محفوظ ہے، جب باؤنڈری کو کراس کر کے لائن کو کراس کر کے دوسری طرف جاتا ہے تو آپ کا آدمی خطرے میں ہے، کسی وقت بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ اسلام نے ایک لائن متعین کر دی، جب تک یہاں ہو محفوظ ہو، اور جب اس لائن کو کراس کرو گے شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، زنا کرنے والے، یہ تمام لوگ پاپی اور کبابی ہر حیثیت سے دیکھیں کہ اسلام نے کیا باؤنڈری متعین کی ہے۔ دوسرے مذہب کو آپ پڑھیں گے تو ہندو دھرم میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، وہاں آواگمن ہے، پنرجنم بہت بعد میں ہے، پہلے آواگمن ہے۔ ایک اس آدمی کی روح کئی، ان کے ہاں 7 جنم مانے جاتے ہیں، لیکن گناہ کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے۔ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا، کسی لڑکی پر غلط نظر ڈال کر دیکھو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا۔ منوسمرتی کا 12واں ادھیائے پورا پڑھ جائیے، آپ کو پوری ایک لسٹ مل جائے گی۔ اس میں تو یہاں تک لکھا ہے یہ کرو گے تو آلو بنو گے، یہ کرو گے تو چاول بنو گے، یہ کرو گے تو ہرا دھنیا بنو گے، یہ کرو گے تو بیگن بنو گے، یہ کرو گے تو کریلا بنو گے۔ ایک ایک جرم کی سزا لکھی ہوئی ہے۔ اب اتنی ہمیں یاد تھوڑی ہیں، 4 چیزیں ہمیں یاد تھیں جو اپنے دماغ میں رکھے ہوئے ہیں۔ جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا، اور کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم تمہارا بھی لڑکی کا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر عقل پر زور لگایا جائے تو ان چیزوں کو ماننے کے بعد یہ دھرم بین الاقوامی دھرم نہیں رہ جاتا ہے۔ سوچو، جوا کھیلنے کے بعد نہ بھینس کا جنم ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ دنیا میں جتنی بھینسیں دکھائی دے رہی ہیں یہ سب پہلے انسان تھے۔ اگر مطلب نکالا جائے تو یہی تو مطلب نکلے گا، یہ سب پہلے انسان تھے، انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تب بھینس کا جنم ہوا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف نکالیے، اگر دنیا میں کوئی آدمی جوا ہی نہ کھیلے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھینس پیدا ہی نہیں ہوگی، بھینس کا جنم ہی نہیں ہوگا۔ اور جب بھینس کا جنم نہیں ہوگا تو اس کا مطلب دودھ نہیں ملے گا، گھی نہیں ملے گا، دہی نہیں ملے گا، مٹھا نہیں ملے گا، بٹر نہیں ملے گا۔ تو سیدھے سیدھے مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری نعمتیں کھانا ہے تو جوا کھیلو، یہ سیدھا مطلب ہے۔ یہ ساری نعمتیں اگر استعمال کرنا ہے تو جوا کھیلو۔ بھارت میں ہی بولتا ہوں، کئی بار کئی جلسوں میں اور یو پی وغیرہ میں بھی جہاں شدھ دوسروں کی پارٹی ہے، شدھ میں کہہ رہا ہوں، شدھ کو آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے، لیکن کوئی آبجیکشن نہیں کر سکا۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس کا مطلب کیا ہوا؟
یعنی یہ نعمتیں ہمیں کسی پاپ کے نتیجے میں مل رہی ہیں. رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا, بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا. اور کتے بھی دو قسم کے ہیں, ایک تو روڈوں پہ گھومتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو بہت اسپیشل ویرائٹی کے ہوتے ہیں, جو اے سی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشوت بھی دو قسم کی ہوگی. ایک تو رشوت وہ ہوئی جو سڑک پر 100 روپے لے کے 50 روپے لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے ٹرک کو, اور ایک رشوت وہ ہوتی ہے جو وجے مالیہ نے کی ہے. ایک رشوت وہ ہوتی ہے جو کروڑوں کا چونا لگایا جاتا ہے اور ہیر پھیر کر دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چھوٹی رشوت کھاتا ہے وہ سڑک والا کتا بنتا ہے, اور جو بڑی رشوتیں کھاتا ہے وہ مرنے کے بعد اس کتے کا جنم ہوتا ہے جو اے سی گاڑیوں میں گھومتا ہے, اور جس کو 18 اور 20 سال کی لڑکیاں اپنی گود میں بلا کے چمی لیتی, پپی, سویٹی, لولی, اور چومتی. یعنی کتا بننے کے بعد بھی وہ بیچارہ خوش ہے کہ اے سی گاڑی میں گھوم رہا ہے. چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا. ارے جرجی صاحب نے چوری کی, کم سے کم پولیس نے پکڑ لیا, جیل میں تو ڈال دیا. جب تک ہم جیل کے اندر ہیں ہم بند تو ہیں, لوگ محفوظ تو ہیں ہم سے. لیکن بتاؤ اگر اللہ نے, ایشور نے اگر اس کو چوری کے جرم میں بلی بنا دیا تو اس کا مطلب بلی بنانے والی سزا بھی صحیح سزا نہیں لگ رہی ہے, کیونکہ انسان چوری کرتا ہے پولیس بند کر دیتی ہے تو کم سے کم جب تک بند ہے چوری نہیں کرے گا. لیکن بلی بنا دیا تو کون سا آپ نے بڑا کام کر دیا. اس کا مطلب اللہ کی یہ سزا, ایشور کی سزا زیادہ مضبوط نہیں ہے. جب انسان تھا تو لوگوں کا مال چرایا کرتا تھا, جب اس کو بلی بنا دیا تو اب بھی کسی کا کبوتر کسی کا مرغا کھا رہا ہے, کسی کے مرغی کے بچوں پہ حملہ کر رہا ہے, تو ابھی بھی تو اس کی چوری برقرار ہے. تو اس کا مطلب یہ سزا بہت مضبوط نہیں ہے. کسی لڑکی کو دیکھو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا. اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ یہ جتنی بھی ماں بہنیں دوپہر میں بیٹھی تھیں یہاں اور جتنی آپ کو دکھ رہی ہیں عورتیں, مطلب کیا ہوا؟ یہ سب پہلے لڑکیاں, یہ سب پہلے مرد تھے. یہ عورتیں جتنی ہیں یہ سب پہلے مرد تھیں. انہوں نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھا ہوگا تب ان کو لڑکی کا جنم ہوا ہے. مفہوم مخالف, اگر دنیا میں کوئی کسی لڑکی پر غلط نظر نہ ڈالے تو لڑکی پیدا ہی نہیں ہوگی. پھر پوچھو کہ نسل کیسے بڑھے گی, معاشرہ کیسے پروان چڑھے گا؟ غور سے دیکھا جائے تو یہ شکشا, یہ تعلیم عقل میں آنے والی نہیں ہے, عقل میں آنے والی نہیں ہے. اس کے علاوہ ذرا اس سزا کو دیکھیے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی دیکھ لو گے, ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے. الْيَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. آج کے دن کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہے. آج کے دن تو سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. آج کے دن سارے معاملات کا مالک اللہ ہے, اسی کے حکم سے سب کچھ ہوگا. پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, کوئی چیز کسی سے چھپائی نہیں جائے گی. دنیا میں کوئی عدالت ایسی ہی نہیں ہے جو ہمیں ہماری نیکیوں کا پورا پورا انعام دے سکے. ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے, جرجی صاحب تیرنا جانتے ہیں, وہ مر رہا تھا, ڈوب رہا تھا, ہم نے تیر کے اس کو بچا لیا, اس کو کھینچ کے لے آئے. بتاؤ اس بچے کا باپ ہمیں کیا انعام دے گا؟ چلو گورنمنٹ ہمیں کیا انعام دے گی؟ جو بھی انعام دے دے, کیا کسی کی زندگی بچانے کا وہ پورا انعام ہے؟ ہم نے ایک آدمی کو قتل کیا, جرم ثابت ہو گیا, کورٹ نے فیصلہ سنا دیا, پھانسی کی سزا. جرجی صاحب نے 20 مرڈر کیے ہیں, 20 قتل کیے ہیں, کورٹ میں 20 مرڈر ثابت ہو گئے, کورٹ سے فیصلہ ہوا پھانسی کی سزا. ایک قتل کیا تب بھی پھانسی, 20 قتل کیا تب بھی پھانسی. مجھے بتاؤ کہ گورنمنٹ نے, کورٹ نے ہمیں جو پھانسی کی سزا دی ہے یہ ایک قتل کی دی ہے, ہم نے تو 20 قتل کیے, ابھی 19 قتل کی سزا باقی ہے, یہ کون دے گا؟ کیا دنیاوی کورٹ ہمیں ان 19 قتلوں کا
کا بدلہ دے سکتی ہے؟ کیا اس کی سزا دے سکتی ہے؟ نہیں. اس لیے ایک دن ڈے آف ججمنٹ ماننا پڑے گا, ایک دن فیصلے کا دن ماننا پڑے گا. اسی کو قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے. دنیا میں اگر تم نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اور کوئی تمہیں اس نیکی کا پورا بدلہ نہیں دے سکا تو اللہ تمہیں جنت میں اس کا بدلہ دے گا. اگر تم نے 20 100 قتل کیے ہیں, ایک قتل کی سزا دنیا میں ملی, ابھی 99 قتل کی سزا باقی ہے جو تمہیں اللہ رب العالمین دے گا. اس لیے فیصلے کا ایک دن تمہیں ماننا پڑے گا. اب جب فیصلے کا دن ماننا ہے تو تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مرنے کے بعد انسان نہ کتا بنے گا, نہ بلی بنے گا, نہ چوہا بنے گا, نہ بندر بنے گا, بلکہ وہ پنہ جن, پنہ مانی پھر جن مانی وجود میں آنا, وہ دوبارہ وجود میں آئے گا. اس پنرجن کو ہم بھی مانتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. اے میرے بندے, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جائے گا, ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا؟ نہیں نہیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنیٰ, کیا تو شروع میں حقیر اور ذلیل پانی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا تو شروع میں ایک پانی کی بوند نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچائی گئی؟ ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ, مختلف مراحل سے گزار کر جیتا جاگتا انسان بنا دیا. اسی پانی کے قطرے سے اللہ نے تیرے انگلیوں کے پور بنائے, اسی پانی کے قطرے سے تیرے ناخن بنائے, اسی پانی کے قطرے سے تیری انگلیاں بنائی, تیری ہتھیلی بنائی, تیرا کلائی بنائی, تیری باہیں بنائی, تیرا پیر بنایا, تیری پنڈلی بنائی, تیرا پیٹ, تیرا لیور, تیرا گردہ بنایا, تیرا دماغ بنایا. دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں ہم نے تمہیں دیے. یہ سارے کام ہم نے کیے. تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا. تیری ماں سو رہی تھی, اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر, تیرا دماغ بنا رہا تھا. تیری ماں اپنے کاموں میں مصروف تھی, اللہ اپنی کاریگری کر رہا تھا. کتنی بے غیرتی ہے. اوہ, دلی سے اپنی بیوی کے لیے ایک ساڑی بھیجنے والا اپنے گاؤں کے آدمی کے ذریعے ایک ساڑی بھیجتا ہے. ساڑی لانے والا جب تمہاری بیوی کو ساڑی دیتا ہے, بیوی اپنے شوہر کے بجائے اس ساڑی لانے والے کی تعریف کر دیتی ہے, اسی کے لیے اپنا دل کھول دیتی ہے. شوہر کو پتا چلتا ہے کم بخت ساڑی میں نے دی, دل اس کو دے رہی ہے. ساڑی میں نے بھیجی, دل کا دروازہ اس کے لیے کھول رہی ہے. آپ اپنی بیوی کی یہ بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے. دلی بیٹھے بیٹھے فون اٹھا ڈائن چڑیل, کیا ہے, ساڑی ہم نے بھیجی, گھوم رہی اس کے ساتھ, طلاق طلاق طلاق. تم اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے. ساڑی میں نے دی تعریف دوسرے کی کر رہی ہے. وہ ہمارا پروردگار اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا؟ پیر ہم نے بنایا, لیور ہم نے بنایا, ہاتھ ہم نے بنایا, ناخن ہم نے بنائے, پور ہم نے بنائے, دماغ ہم نے بنایا, آنکھیں ہم نے دی, سننے کی طاقت ہم نے دی. تیری ماں کے پیٹ میں سورج کا اندھیرا, پیٹ کا اندھیرا, پھر بچے دانی کا اندھیرا, ان تین اندھیروں میں رہ کر بھی اس نے تجھے آکسیجن پہنچایا. وہ انتظام ہم نے کیا ہے. جب تو باہر آیا تو باہر آنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی, تیرے آنے سے پہلے ہم نے ہوا کا پہلے انتظام کر دیا. تو دنیا میں آیا, تو ڈائریکٹ بھینس کا اور گائے کا دودھ نہیں پی سکتا تھا, اس لیے کہ تیرے لیور کے لیے اس سے بھی ہلکے دودھ کی ضرورت تھی. تو اللہ نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں کی پستان میں باریک باریک ہزاروں سوراخ بنا دیے. ہزاروں سوراخ اس لیے بنائے کیونکہ تو بچہ ہے, چوسے گا, ماں کی پستان میں اپنا منہ لگائے گا, تو
اس سے اتنا ہی دودھ آئے، اتنا ہی آئے جتنا 2-3 بوند تو کھینچ سکے اور تیرا لیور اس دودھ کو ہضم کر سکے۔ اگر وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ اللہ پستان میں نہ بناتا تو تو پورا گھونٹ بھی کھینچ سکتا تھا اور پی سکتا تھا، جو تیرے لیے نقصان دہ ہوتا، تیرے لیور کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ اللہ نے تیری ماں کے پستان میں دودھ پہلے بھر دیا ہے، دودھ پستان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی بنا دیے تاکہ تو اتنا ہی دودھ اپنی ماں کی پستان سے حاصل کر سکے جتنا تیرا لیور برداشت کر سکتا ہے، جتنا تیری آنتیں برداشت کر سکتی ہیں۔ یہ سارے کام ہم کریں، اور جب ہر بچہ پیدا ہو جائے تو کہہ دو اجمیر والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، کچھوجا والے نے دیا، فلاں پیر صاحب نے دیا۔ اللہ اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے فرمایا میرے بندو تم ہی بتاؤ، جب یہ سارے کام میں پہلی بار کر سکتا ہوں تو کیا انسان کے مرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دوں؟ کر سکتا ہے، اور جب تک دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا انسان کو اس کے اچھے کاموں کا پورا انعام نہیں ملے گا اور برے کاموں کی پوری سزا نہیں ملے گی۔ دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو پوری سزا دے سکے اور پورا انعام دے سکے، پورا انعام کوئی نہیں۔ اس لیے فیصلے کا دن کو ماننا پڑے گا، اور اسلام فیصلے کا ایک دن متعین کرتا ہے۔ مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی، لیجئے رگوید تو یہ کہہ رہی ہے نے ترتیہ نے چترتھ نے پنچم نے षष्ठ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشنکہ، مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی، مرنے کے بعد تمہارا دوسرا جنم ہوگا۔ ایک ہی جنم بتا رہا رگوید، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ وجود میں لایا جائے گا۔ نے ترتیہ نے چترتھ نے پنچ، نہ تیسری بار نہ چوتھی بار نہ پانچویں بار، نے षष्ठ نہ چھٹی بار، نے سپت نہ ساتویں بار، نے اشٹ نہ آٹھویں بار، نے نوم نہ نویں بار، نے دشنکہ اور نہ 10ویں بار۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جیوت کیے جاؤ گے، نہ کتا بنو گے، نہ بلی بنو گے، نہ چوہا بنو گے، نہ چھچندر بنو گے، نہ آلو بنو گے، نہ ٹماٹر بنو گے، کچھ نہیں۔ یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد ایک دوسرا اس رگوید نے کلیئر کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ تو یہ اسلام ہے، اور اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام مساوات سکھلاتا ہے۔ آج کسی بھی مندر میں چلے جائیے آپ، برہمن کے ساتھ آپ نے کبھی کسی ٹھاکر کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کسی ٹھاکر کے ساتھ کسی ویش کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کسی ویش کے ساتھ کسی شودر کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ برہمنوں کے مندر میں کبھی آپ نے شودر کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، شودر کے مندر میں کبھی کسی برہمن کو پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم مسجد خانہ کعبہ، پہلی صف میں اذان کی آواز سن کر سعودیہ کا کوئی غریب انسان، ٹیکسی چلانے والا، رکشہ چلانے والا، نماز پڑھنے کے لیے اگر پہلی صف میں بھی آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پہلی صف فل ہو جاتی ہے، اور سعودیہ کے بادشاہ سلمان، کنگ سلمان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ طاقت کنگ سلمان کے اندر بھی نہیں ہے۔